था। चेरी पिकिंग, साइंस से जो चीज आपको पसंद आई वो आपने उठा ली, जो आपको फलसफे से पसंद आई आपने वो उठा ली। देखिए ये जबरदस्ती साइंस को कुरान में घुसड़ने वाली बात है। हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो अभी रिसेंटली एक डिबेट हुई डॉक्टर सुफियान और अवैस इकबाल के साथ। डॉक्टर सुफियान को मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं जानता, लेकिन पिछली कई वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे मुझे बताया कि मैं उनका चैनल देखूं, और मैंने देखा भी। पिछले महीने मेरी एक एथियस्ट अवैस इकबाल के साथ खुदा के वजूद के मौजू पर एक लाइव डिबेट हुई थी। इस डिबेट के जवाब में एक और एथियस्ट डॉक्टर फराज ने तकरीबन 1 महीना पहले मेरे लिए एक जवाबी वीडियो बनाई। मैं शुरू में इस वीडियो का जवाब देने का बिल्कुल इरादा नहीं रखता था। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि डॉक्टर फराज ने इस वीडियो में ज़ाती तौर पर मुझ पर और मेरी बातों पर तनकीद की थी, और मेरा मानना ये है कि मैं तो इल्म का एक इंतहाई अदना सा तालिब इल्म हूँ। कोई भी, किसी को भी हक है कि वो मुझ पर तनकीद कर सकता है। मेरा अपना उसूल ये है कि मैं तब तक जवाब नहीं देता जब तक कोई अल्लाह ताला की किताब या अल्लाह ताला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तनकीद ना करे। डॉक्टर फराज धीमे लहजे में बात करते हैं, और उन्होंने इस बात को भी कबूल किया कि डिबेट में मेरे बयान किए गए नुकात वाकई हकीकत पर मबनी थे, यानी रियलिटी बेस्ड थे। तो फिर मैं आज ये जवाबी वीडियो क्यों बना रहा हूँ? इसकी वजह कुछ और है। हाल ही में मैंने डॉक्टर फराज का एक और क्लिप देखा जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया कि जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा और वो दहरिया बने, यानी एथियस्ट बने, तो उनकी वालदा इस बात पर इंतहाई दुखी थी। ये सुनकर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि एक माँ होने के नाते वो आज भी यकीनन अपने बेटे की वापसी के लिए दुआएं मांगती होंगी। उस माँ के जज्बात का एहतराम करते हुए मैंने फ़ैसला किया कि डॉक्टर फराज के सवालात का एक मंतकी यानी लॉजिकल और साइंटिफिक जवाब दिया जाए, इस उम्मीद के साथ कि शायद उस माँ की दुआएं और मेरे ये इल्मी दलाइल उन्हें दोबारा सीधे रास्ते की तरफ ले आएं और वो लौट आएं। तो आए अब बाकायदा उनके सवालात का इल्मी और मंतकी जायज़ा लेते हैं। ये आज की वीडियो उनके पहले सवाल पर मरकूज़ है। मैं दूसरे सवालात के जवाब अगली वीडियोस में रिकॉर्ड करूँगा इंशाअल्लाह। सिर्फ ये बता रहा है कि हमारी स्पेशल कंडीशंस ग्रेविटी को लेकर क्यों थी। ना ये फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट है, ना ये किसी खुदा को मानता है, ना पेनरोज साहब खुद किसी खुदा को मानते हैं। वो कहते हैं हाँ मुमकिन है कि हो, लेकिन वो इसको मानते नहीं है। ही इज एन एग्नोस्टिक। तो ये कहना सुफियान साहब का है, बाकी किसी और का, कि पेनरोज नंबर की वजह से ये कायनात फाइन ट्यून्ड है, ये सिर्फ एक चेरी पिकिंग है साइंस की, कि आपने साइंस को वहां से लिया जहां से जो आपको बात अच्छी लगी और उसको आपने अपने मजहबी पैराडाइम में फिट कर दिया। डॉक्टर फराज ने पहला एतराज़ कायनात की फाइन ट्यूनिंग यानी इंतहाई बारीक तरतीब पर उठाया। जब मैंने ये बात साबित करने के लिए कि कायनात खुद ब खुद वजूद में आ ही नहीं सकती, नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट, मैथमेटिकल फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज की कैलकुलेशंस का हवाला दिया। रोजर पेनरोज ने इस बात का हिसाब लगाया कि हमारी कायनात का इस मखसूस और इंतहाई मुनज़्ज़म यानी लो एंट्रोपी हालत में महज अंधे इत्तेफाक से या रैंडम चांसेस से वजूद में आने का क्या इम्कान है। क्या ये पॉसिबल है कि ये कायनात खुद ब खुद बन जाए? वो ये देखना चाहते थे कि क्या साइंस की दुनिया में इत्तेफाक या किस्मत या लक को कायनात के वजूद की कोई साइंसी दलील माना जा सकता है कि बग़ैर किसी क्रिएटर के, बग़ैर किसी खालिक के ये कायनात बन गई। क्या आप जानते हैं कि वो नंबर क्या निकला? ये नंबर है 1 के मुकाबले में 10 × 10⁻123। यही चांस बन सकता है बगैर खालिक के बनने के। ज़रा इस नंबर की गहराई को समझे। जब रोजर पेनरोज कहते हैं कि कायनात के खुद ब खुद बनने का इम्कान 1 × 10⁻123 है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे इशारिया यानी डेसिमल में लिखें तो हम लिखेंगे 0, फिर डॉट यानी इशारिया, और इसके बाद 0 लिखते चले जाएंगे। आप जानते हैं कि हमें कितने डॉट के बाद कितने 0 लिखने पड़ेंगे? 10⁻123 ज़ीरो लिखने पड़ेंगे। इस नंबर का तस्वुर करना भी इंसानी दिमाग के लिए नामुमकिन है। आइए मैं इसे आपको आम फहम में समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप एक कलम लेते हैं और इस पूरी कायनात में मौजूद हर एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर एक 0 लिखना शुरू कर देते हैं, हर एक पर। तो इस नंबर के 0 पूरे होने से पहले इस कायनात के तमाम ज़र्रात ख़त्म हो जाएंगे। आपने ये भी याद रखना कि एक इंसान में सिर्फ 7 ऑक्टेरियन एटम से ज़्यादा एटम्स होते हैं, फिर भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, ये नंबर नहीं ख़त्म होगा।
اسے میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. ذرا تصور کریں، آپ ریت کا ایک ذرہ لیتے ہیں اور اسے لال رنگ یعنی ریڈ پینٹ کر دیتے ہیں، ریت کے ایک ذرے کو. پھر آپ پوری زمین کو ریت سے بھر دیتے ہیں. صرف ساحل سمندر نہیں بلکہ یہ پورا سیارہ زمین کو، ارتھ کو ریت کے نیچے دبا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ پورے نظام شمسی یعنی ہمارے پورے سولر سسٹم کو بھی ریت سے بھر دیتے ہیں. اور پھر آپ پوری قابل مشاہدہ کائنات یعنی آبزرویبل یونیورس کو ریت سے بھر دیتے ہیں. 93 بلین لائٹ ایئرز، اربوں کہکشائیں، سب کی سب ریت کے ذروں سے بھر دیتے ہیں. اب آپ ایک آدمی کی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ ریت کے اصلاح میں دودھ کائنات میں ہاتھ ڈالو اور صرف ایک ذرہ اٹھاؤ، اور شرط یہ ہے کہ یہ وہی لال رنگ کا ذرہ ہو جو کائنات میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. بند آنکھوں سے اس بات کا امکان کہ وہ شخص آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس پوری کائنات میں سے بالکل وہی ایک لال ذرہ اٹھا لے گا ایک ہی ٹرائی میں، وہ تقریباً ایک کے مقابلے میں 10⁻90 ہے. ذرا سوچئے، ریت کے اس ایک ذرے کو اتفاقاً چن لینے کا امکان پینروز کے نکالے گئے کائنات کے فائن ٹیوننگ کے نمبر سے بہت چھوٹا ہے. اس کے سامنے یہ نمبر بھی چھوٹا ہے. تو کیا کوئی بھی ذی شعور انسان اس کائنات کے اس قدر نپے تلے، اس قدر فائن ٹیون اور بے عیب نظام کو محض ایک اندھا اتفاق مان سکتا ہے؟ یہ اس قدر ناممکن ہے، امپاسبل نمبر ہے کہ اس کا سیدھا اور صاف مطلب صرف ایک ہی نکلتا ہے: یہ کائنات کسی باشعور خالق کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی. یا ہم کوئی جذباتی یا فلسفیانہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ خالص ریاضی یعنی میتھمیٹکس اور فزکس خود چیخ چیخ کر ایک کریٹر، ایک خالق کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ تھا وہ پینروز کا نمبر. جب میں نے یہ حوالہ دیا تو انہوں نے اسے بڑی سادگی سے چیری پکنگ یعنی اپنے مطلب کے اکیلے سائنسدان کو چن لینا کہ نہیں یہ تو بس صرف پینروز نے کہہ دیا ہے، ایک ہی بندہ ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے، تو اس کو مسترد کر دیا. سر راجر پینروز نے خود بھی ایک ایگنوسٹک ہیں اور وہ نوبیل وننگ فزسسٹ ہیں. انہوں نے یہ ریاضیاتی حساب کسی خدا کو ثابت کرنے کے لیے نہیں لگایا تھا. لیکن ڈاکٹر فراز جو خود ایک ایتھیسٹ ہیں، ان کی اس خالص سائنسی دریافت کو صرف اس لیے چیری پکنگ کہہ کر مسترد کر رہے ہیں کیونکہ یہ ناگزیر طور پر ایک خالق، ایک کریٹر کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ بات کسی بھی ایتھیسٹ کے لیے موت ہے. میری نظر میں کسی نوبیل انعام یافتہ سائنسدان کی ریاضی کو محض اس لیے جھٹلا دینا کہ وہ آپ کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے، علم نہیں ہے، بلکہ یہ خالص تعصب ہے، یہ بائسنس ہے. میرا مقصد آپ کو یہ بنیادی منطق سمجھانا تھا کہ جس طرح ایک عام سی مشین، کوئی بھی عام سی مشین لے لے، موبائل لے لے، کمپیوٹر لے لے، بغیر کسی بنانے والے میکر کے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، تو اتنی عظیم و شان کائنات کے پیچیدہ لاز آف فزکس، جس کا میں نے آپ کو یہ روجر پینروز نمبر بھی دیا، کہ اتنا ناممکن ہے، بغیر کسی باشعور خالق کے بلائنڈ چانسز سے کیسے سیٹ ہو سکتی ہے، یہ کیسے بن سکتی ہے؟ پر فراز صاحب، آپ نے اس حقیقت سے فرار حاصل کرنے کے لیے اسے بس چیری پکنگ کا نام دے دیا. یاد رہے کہ چیری پکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ساری سائنسی دنیا ایک بات کر رہی ہے اور میں نے اپنے مطلب کے لیے اکیلے پینروز کو ڈھونڈ لایا اور ان کی بات پر یقین کر لیا. لیکن کیا واقعی فزکس کی دنیا میں فائن ٹیوننگ کی بات کرنے والے صرف روجر پینروز ہیں؟ ہرگز نہیں. حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا فائن ٹیون ہونا آج کی کاسمولوجی کا ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے، اور اس پر سائنٹسٹ کا تقریباً سائنٹیفک کنسنسس ہے کہ یہ کائنات فائن ٹیون ہے. آئیے حقائق کا سامنا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر عظیم دماغ، دیگر عظیم سائنسدان اس بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں. وہ تمام لوگ جنہیں فراز صاحب بھی مانتے ہیں. مشہور کاسمولوجسٹ اسٹیفن ہاکنگ، جو خود خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے بھی یہ تحقیق میں تسلیم کیا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات کے پھیلاؤ یعنی ایکسپینشن ریٹ میں 10⁻17 میں سے محض ایک حصے کا بھی فرق ہوتا تو یہ کائنات بننے کے فوراً بعد تباہ ہو جاتی. اسی طرح رائل اسٹرونومر سر مارٹن ریس نے اپنی مشہور کتاب جسٹ 6 نمبر میں ثابت کیا کہ ہماری کائنات کا پورا وجود صرف 6 مخصوص نمبروں پر کھڑا ہے، جن میں ذرا سی بھی تبدیلی زندگی کو ناممکن بنا دیتی ہے. اسٹرنگ تھیوری کے بانیوں میں سے ایک ہے لینارڈ سسکائن. وہ کھلے عام تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات ایک کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کا ایک حیران کن فائن ٹیون ہے. کاسمولوجیکل کانسٹنٹس کے حیران کن حد تک فائن ٹیون ہے، اور وہ بھی اس مسئلے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ملٹی ورس کا سہارا لیتے ہیں.
یہ کائنات کی یہی ناقابل ترتیب فائن ٹیوننگ تھی جس کی وجہ سے برینڈن کارٹر جیسے فزسسٹ کو مشہور اینتھروپک پرنسپل متعارف کروانا پڑا، جن کا ذکر فراز صاحب نے کیا، تاکہ سائنسدان اس حیرت انگیز ڈیزائن کی کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کر سکے۔ ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا تو اینتھروپک پرنسپل بنا لیا۔ یہ گواہیاں صرف چند فزسسٹ تک محدود نہیں ہیں۔ فریڈ ہوئل وہ مشہور ماہر فلکیات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بگ بینگ کی اصطلاح متعارف کروائی تھی، وہ تھے فریڈ ہوئل۔ وہ برملا اعتراف کرتے ہیں کہ کاربن ایٹم کے بننے کی اس پیچیدہ اس کمپلیکس ترتیب کو دیکھ کر ان کا اپنا ایتھیزم اور ان کی بنیادیں بری طرح ہل گئی تھی۔ ان کا مشہور قول ہے کہ حقائق کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کسی سپر انٹلیکٹ نے فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے قوانین کے ساتھ چھیڑخانی کی ہے، یہ اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مایہ ناز تھیوریٹیکل فزسسٹ پال ڈیوس کا بھی یہی کہنا ہے کہ کائنات میں ڈیزائن کا، یعنی کسی ڈیزائنر کا تاثر اس قدر شدید اور غالب ہے، اتنا اوور ویلمنگ ہے کہ اندھا اتفاق، بلائنڈ چانسز اس کی وضاحت کرنے سے مکمل طور پر قاصر ہے۔ یہاں تک کہ کرسٹوفر ہیچنز جو ایتھیزم کے سب سے جارحانہ اور کٹر حامیوں میں سے ہیں، وہ سب سے بڑے ایتھیسٹ میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کے آخری حصے میں متعدد بار یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ بلا شبہ فائن ٹیوننگ کا نظریہ خدا کو ماننے والوں کی سب سے طاقتور دلیل ہے، یہ ان کے پاس سب سے اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، یہ فائن ٹیوننگ والا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر آف میتھمیٹکس ڈاکٹر جان لینکس اس سائنسی حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی کائنات کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے جا رہے ہیں، ایک خالق کی، ایک کریٹر کے وجود کا نظریہ اتنی ہی تیزی سے سب سے بہترین اور مستند سائنسی وضاحت بن کر ابھر رہا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کریٹر ہے۔ یہ ایک سائنٹسٹ کے الفاظ ہیں کہ یہ کائنات اب تک کا سب سے بڑا معجزہ ہے، ایک ایسا معجزہ جو ناگزیر طور پر اپنے سے باہر کسی ایسی ہستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس نے اسے تخلیق کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ صرف پرانے سائنسدانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جدید ترین ریسرچ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ کائنات ایک نشانی ہے کریٹر کی، ایک ڈیزائنر کی۔ حال ہی میں 2025 میں ہاورڈ اسمتھسونین سینٹر فار ایسٹرو فزکس کے ڈاکٹر ویلی سون نے فائن ٹیوننگ کی بنیاد پر خدا کے وجود کے لیے، کسی کریٹر کے وجود کے لیے ایک باقاعدہ میتھمیٹیکل آرگومنٹ پیش کی ہے۔ ان کی تحقیق ثابت کرتی ہے کہ کائنات کے یہ جو فزیکل لاز ہیں جو ہمارے آس پاس ہیں، یہ اتنی ناقابل یقین نفاست کے ساتھ کیلیبریٹ ہیں، اتنے زبردست کوآرڈینیشن میں ہیں کہ یہ محض کسی اندھے اتفاق، کسی رینڈم چانس کا نتیجہ ہو ہی نہیں سکتے، بلکہ ان کے خیال میں یہ ایک واضح اور ارادی ڈیزائن ہے، یہ ایک انٹینشنل ڈیزائن کا پکا ثبوت ہے۔ فراز صاحب جب دنیا بھر کے ٹاپ فزسسٹ، کاسمولوجسٹ، میتھمیٹیشنز اور یہاں تک کہ کٹر دہری ایتھیسٹ بھی آزادانہ طور پر ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو اسے چیری پکنگ نہیں کہتے، اسے سائنسی سچائی کہتے ہیں، اسے سائنٹیفک ٹروتھ کہتے ہیں۔ کیا ابھی آپ ان تمام ٹھوس شواہد کو محض ایک اندھا اتفاق، چیری پکنگ مان کر حقیقت سے آنکھیں چرانا چاہیں گے؟ جب ہم کھلے ذہن کے ساتھ ان حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تمام سائنسی شواہد، یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اور کائنات کی یہ بے عیب ترتیب ہمیں گھوم پھر کر اسی ایک عظیم ہستی کی طرف لے جاتی ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ کائنات میں موجود یہ فائن ٹیوننگ کوئی نیا دریافت شدہ سائنسی معمہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسی رب کی کاریگری ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے جس کا چیلنج قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں بڑی سرعت کے ساتھ پیش کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تم رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی یا عدم توازن نہیں دیکھ سکو گے، ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر نظر اٹھا کے دیکھو۔ آج کی جدید کاسمولوجی اور فزکس بھی بالکل یہی گواہی دے رہی ہے کہ کائنات کے قوانین میں کوئی تفاوت نہیں ہے، ان قوانین میں کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، بلکہ یہ ناقابل یقین، حیران کن حد تک کیلکولیٹڈ ہیں، پرفیکٹ ہیں، فائن ٹیون ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، عقل، منطق اور سائنس ہمیں ایک باشعور خالق کے دروازے تک لے آئی ہے۔ اب اس دروازے کو کھول کر حقیقت کو تسلیم کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔
میری یہ ویڈیو آپ کو نیچا دکھانے یا کوئی بحث جیتنے کے لیے ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس سچائی کو آپ تک پہنچانے کی ایک مخلصانہ کوشش ہے جو ذمہ داری ہم پہ قرآن کریم نے ڈالی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک ماں کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور آپ اس پہ سچے دل سے سوچیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔